आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अजीज बहनों बखैरियत भी होंगी और अपने रब की रज़ा को हासिल करने के लिए बेहतरीन मेहनतों में मसरूफ़ अमल भी। अल्लाह ताला नीयतों के इखलास को कबूल करते हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियों के इखलास को सलामत रखते हुए उन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन। हमारे आज के इस मौजू की अहमियत मौलाना रूम की इस कहानी से बहुत अच्छी तरह वाज़ेह होगा। लिहाजा मैं मौजू बयान करने से पहले इस कहानी को आपके सामने रखती हूँ और इस कहानी को सुनने से पहले हम वो दुआ शऊरी तौर पे दोहरा लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मौलाना रूम फरमाते हैं, एक बार चीन और रोम के दो ग्रोहों में बाहम मुकाबला ठन गया। चीनियों का दावा था कि हम नक्काशी और आर्ट के उस्ताद हैं, इस फन में हमारा कोई सानी नहीं, और रोमियों का दावा था कि इस फन में हम कमाल पे पहुंचे हुए हैं, हमारा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। बात बादशाह वक्त तक पहुंची। बादशाह ने दोनों की बात सुनी और कहा, अच्छा, मैं दोनों का इम्तिहान लूंगा और इम्तिहान ही ये बता सकेगा कि कौन अपने दावे में सच्चा है और किसका दावा महज दावा है। बादशाह की बात दोनों ने मंजूर कर ली और दोनों ने अपनी अपनी जगह ये ठान लिया कि वो अपने फन के मुजाहरे में वो कमाल दिखाएगा कि मुकाबिल मुंह देखता रह जाएगा। इन दोनों ने अपने फन के जौहर दिखाने के लिए दो मकानों का इंतखाब किया जो बिल्कुल आमने सामने थे। तय हुआ कि एक मकान में रूमी अपने फन का कमाल दिखाएंगे और एक मकान में चीनी अपने नक्श और निगार का मुजाहरा करेंगे, और दोनों अपने अपने फन के जौहर दिखाने और मकान को सजाने में तनदही से लग गए। चीनियों ने नक्शो निगार के कमालात दिखाने के लिए बादशाह से तरह तरह के रंगो रोगन तलब किए। बादशाह ने मुहैया कर दिए, लेकिन रोमियो ने कोई रंग वगैरह तलब नहीं किया। चीनियों ने मुख्तलिफ रंगों की आमेजिश से ऐसे दिल आवेज और दिल फरेब नक्शो नगार बनाए कि देखने से अक्ल दंग रह जाए। रोमी सिर्फ मेहनत करते रहे और शब रोज की मेहनत से दीवारों को चमकाते रहे। कमलात के जौहर दिखाने की मुद्दत पूरी हो गई और बादशाह मुआयने के लिए तशरीफ लाए। बादशाह पहले चीनियों के मकान में दाखिल हुए और चीनियों के बनाए हुए दिल फरेब और दिलकश नक्शो निगार देखकर दंग रह गए। फिर वो रोमियो के मकान में दाखिल हुए। रोमियो ने जूं ही अपनी झिलमिल करती हुई दीवारों पर से पर्दा हटाया तो बादशाह हैरान रह गए। आईने की मानिंद साफ शफाफ और मुजल्लद दीवारों में हर तरफ चीनियों के नक्शो निगार का अक्स नजर आ रहा था, और चमकदार छतों और दीवारों में ये अक्स असल से भी ज्यादा दिल फरेब मंजर पेश कर रहा था। बादशाह देर तक इस मंजर को देखते रहे। फिर बादशाह ने अपना फैसला सुनाया और रोमी चीनियों से बाजी ले गए। ये दिलचस्प कहानी मौलाना रूम ने ये समझाने के लिए बयान की है, वो ये हकीकत जहन नशीन कराना चाहते हैं कि जो लोग शब रोज अपने कुलूब को साफ और शफाफ करने में लगे रहते हैं और दिल को बुग़्ज़, कीना, हसद, झूठ, लालच, बुखल, हिर्स जैसी कुदूरतों से साफ करके आईने की तरह चमका लेते हैं, उनके दिलों में अल्लाह की तजलियात और जमाल के ऐसे ही दिलकश और दिल आवेज नक्श नजर आने लगते हैं, और उनकी शख्सियत इस कदर हसीन और पुरकशिश हो जाती है कि हर मुतनफ़िस अकीदत से इनकी तरफ खिंचने लगता है। क्या बात वाज़ेह हुई कि पुरकशिश शख्सियत का दारो मदार सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न पे नहीं होता, बल्कि बातनी कैफियत का इंसानी शख्सियत की तामीर में बड़ा गहरा किरदार है। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी शख्सियत पुरकशिश हो। शख्सियत की पुरकशिश होने का राज जो इस कहानी में वाज़ेह किया गया, वो क्या कि सिर्फ जाहिर को सवार लेने से शख्सियत पुरकशिश नहीं होती, जब तक इंसान की जो बातनी कैफियत है जो उसको आलूदा करती हैं, बुग़्ज़, कीना, झूठ, हसद, लालच, जब तक वो उनसे भी अपने आप को बचाने की कोशिश ना करे। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ اچھا کر دے۔ باطنی بیماریوں میں بہت بڑی بیماری کینہ، حسد اور بغض کے ساتھ جھوٹ بھی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے اس جھوٹ کی ضد، یعنی کیا؟ سچائی۔ یہ سچائی کتنی بڑی صفت ہے، اسلام کی کتنی بڑی بنیاد ہے۔ دنیا میں بھی اس اخلاقی صفت کی جو قدر و قیمت ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اسلام جو خود سچا دین ہے اس میں اس سچائی جیسی صفت کی کتنی اہمیت ہے، میں آپ کے سامنے کوشش کروں گی کہ اس کو واضح کر سکوں۔ حقیقت یہ ہے اچھی بہنوں، یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کا حق کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، لیکن کوشش کرنا بندوں کا کام ہے۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ۔ اب غور کریے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سچ کو جس تقوی سے مشروط کرا ہے، یا تقوی کو جس سچ سے مشروط کرا ہے، وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ سچ بولو، بلکہ اس سے آگے ایک درجہ ہے کہ سچے لوگوں کا ساتھ۔ اب اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے اور مزید رکھوں گی، لیکن یہی مقام ایسا ہے جو بہت ہی غور طلب ہے اور ہماری بہت ساری چیزوں کی اصلاح بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی زبان سے سچ بول لیا اور ہم نے سچائی کی صفت کا حق ادا کر دیا۔ سورہ توبہ کی آیت کہتی ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کیا کرو؟ سچے لوگوں کا ساتھ۔ یعنی صرف سچ بول دینا جو ہے وہ سچا بننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ سچے لوگوں کا ساتھ دینا بھی تقوی کے تقاضوں کا سے متعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں ہے، نہ تو سنجیدگی کے ساتھ اور نہ مذاق کے طور پہ، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بچے سے کوئی چیز دینے کا وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے۔ آپ اس حدیث کے الفاظ تھوڑا سا، میں آپ لوگوں سے بار بار ایک بات کہتی ہوں نا، ایک کیفیت انسان کی یہ ہوتی ہے کسی نے کہا اور میں نے سن لی، اور ایک کیفیت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کو محسوس کرے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہم علم کے سمندروں میں غوطے کھا رہے ہیں، بڑے بڑے علمی فلسفے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارا اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اس علم کو اس طرح محسوس نہیں، اس علم کے تقاضے اس طرح ادا کرنے کے لیے اپنا تجزیہ نہیں کرتے، اصلاح نہیں کرتے۔ لہٰذا جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ اس کے الفاظ کو اگر محسوس کریں، پڑھنے میں تو میں نے 2 سیکنڈ میں پڑھ دی، لیکن اگر محسوس کریں تو آپ دیکھیے جملہ ہے کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ یہ جائز ناجائز کتنا بڑا جملہ ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جائز ناجائز، حلال اور حرام۔ جتنا اگر ہمارے دسترخوان پہ کوئی خون یا شراب یا سور کا گوشت رکھ دے تو ہم کہیں گے یہ حرام ہے، اور اسے کتنا بچیں گے نا۔ یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ بولنا بھی کسی حال میں جائز نہیں، نہ سنجیدگی کے ساتھ نہ مذاق کے طور۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک سوالیہ نشان رکھ کر آگے بڑھ جاؤں گی کہ کیا جس طرح سے وہ چیزیں حرام ہیں جن کا نام بھی لیتے ہوئے بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ نہیں زبان خراب ہو جائے گی، کیا جس طرح وہ چیزیں اللہ کے دین میں ناجائز ہیں اور حرام ہیں، اسی طرح سے یہ زبان کا استعمال سنجیدگی میں یا مذاق میں، جھوٹ بولنا یہ بھی تو کسی طرح جائز نہیں ہے۔ لیکن کیا من حیث المومن ہماری توجہ جس طرح اس حرام کی طرف ہے، اسی طرح کیا اس عمل کو بھی ہم نے اپنی زندگیوں میں اتنی ہی اہمیت دے رکھی ہے کہ یہ بھی کسی طور جائز نہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث مبارکہ میں صدق اور سچائی کو بھلائی کی طرف ہدایت کرنے والا اور اس کے بالمقابل جھوٹ کو برائی کی طرف ہدایت کرنے والا قرار دیتے ہیں۔ بہت اہم الفاظ ہیں یہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں سچائی کو بھلائی کی طرف ہدایت کرنے والا اور اس کے مقابلے میں جھوٹ کو برائی کی طرف ہدایت کرنے والا قرار دیتے ہیں، اور پھر ان دونوں چیزوں یعنی بھلائی اور برائی کا لازمی نتیجہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ بھلائی جنت میں جبکہ برائی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ بار بار ان جملوں پہ غور کریے گا۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟
सच भलाई की तरफ ले जाता है, झूठ बुराई की तरफ ले जाता है। भलाई जन्नत की तरफ ले जाती है, बुराई दोज़ख की तरफ ले जाती है। सच या झूठ को मुस्तकिल आदत के तौर पे अपनाया जाए तो आदमी का नाम सच्चों में या झूठों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। एक और हदीस में ये बात फरमाई गई कि एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाता है, और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ झूठा लिखा जाता है। इंसान के हर कौल और अमल की दुरुस्ती की बुनियाद ये है कि उसके लिए उसका दिल, उसकी जबान बाहम एक दूसरे से मुताबिक और हम आहंग हो। इसी का नाम सच्चाई है। जो सच्चा नहीं उसका दिल हर बुराई का घर हो सकता है, और जो सच्चा है उसके लिए हर नेकी का हसूल का रास्ता आसान है। सच्चाई की आदत इंसान को बहुत सी बुराइयों से बचाती है। जो सच्चा होगा वो हर बुराई से पाक होने की कोशिश जरूर करेगा। जो सच्चा होगा वो साफ बात करेगा, ईमानदार होगा, वादे को पूरा करेगा, अहद को वफा करेगा, निडर होगा, दिल का साफ होगा, रियाकार न होगा, उसके दिल में निफाक न होगा, पीछे कुछ और सामने कुछ उसकी शान न होगी, खुशामदी न होगा, सबके भरोसे के काबिल होगा, लोगों को उसके कौल और फेल पर इतबार होगा, जो कहेगा करेगा। गर्ज जिस पहलू से देखिए सच्चाई बहुत से इखलाकी खूबियों का असल बुनियाद करार पाती है। आपने गौर करा जिस तरह हम पढ़ते हैं ना कि एक नेकी अपने साथ बहुत सारी नेकियां लेकर आती है, इसी तरह सच्चाई एक ऐसी खूबी है जो अपने साथ खूबियों का मजमुआ लेकर आती है। दूसरी बात क्या समझाई गई कि एक शख्स सच बोलता है, बोलता रहता है, यानी इससे एक और बात क्या वाज़ेह हो रही है कि किसी वक्त सच बोल लेना, किसी वक्त गलत बयानी कर लेना नहीं। अल्लाह को जो नेकी मतलूब है, सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह का सच्चा लिख दिया जाए। यानी अमल अल्लाह को कौन सा मतलूब है? जिसमें बाकायदगी पाई जाए। भूल चूक से अगर कोई गलती हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन ये रवैया ना हो कि जब मौका और सहूलत देखी, जब सच बोल लिया, और जब अपना मफाद किसी और चीज में देखा तो उसमें झूठ बोल दिया। ये सच्चों की फहरिस्त में शुमार होने का रवैया नहीं है। और फिर इतनी सारी खूबियां जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मुनाफकत, आप लोगों के शायद इल्म में ये बात हो, मैं सिर्फ याद दहानी के तौर पे रख रही हूँ, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी अहम बात है कि कुरान अरबों पे नाजिल होने की एक बड़ी अहम वजह ये थी कि वो सच्चे थे। भले कुफर काफिर थे, बिरहना होके काबे का तवाफ करते थे, लेकिन उनके अंदर ये अखलाकी खूबी कमाल दर्जे की थी कि सच्चे थे। जो जबान से बात कहते थे ना, करते थे। मुनाफकत उनके अंदर नहीं थी। जबकि उस वक्त के जमाने में जो और इल्मी तहजीब के गहवारे थे, इल्म तो बहुत थे, लेकिन शख्सियतों में दोहरापन था, निफाक था। अभी कुछ, सामने कुछ, पीछे कुछ। लेकिन अरबों की जो खुसूसियत थी, सबसे बड़ी जो खूबियों की बुनियाद थी, वो उनके अंदर पाई जाती थी, और वो ये थी कि वो सच्चे, कुफर में सच्चे थे तो ईमान में भी सच्चे थे। ये सच्चाई एक ऐसी सिफ्त है कि जिस पर सारी नेकियां दारोमदार कर रही होती हैं। इंसान सच्चा होगा तो वादा भी पूरा करेगा, इंसान सच्चा होगा तो किसी से डरेगा भी नहीं, इंसान सच्चा होगा तो अपना दिल भी साफ रखेगा, सच्चा होगा तो अपने दोहरे रूप भी नहीं बनाएगा कि सामने तो बड़ी मीठी जबान से बात कर रहा है लेकिन दिल के अंदर तो अजीब अजीब किस्म के तूफान भरे पड़े हुए ना। ये दोगलापन, ये निफाक का किरदार जो ये सच्चे आदमी के किरदार में शामिल हो ही नहीं। इंसानी माशरे की दुरुस्ती के लिए सच्चाई की बड़ी अहमियत है, जबकि झूठ माशरे के लिए तबाहकुन है। इससे इंसानों के बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद हिल जाती है। आप गौर करिए जरा, झूठ फर्द के लिए भी तबाहकुन है, उसकी शख्सियत खत्म हो जाती है, और झूठ माशरे के लिए भी तबाहकुन है, इंसानों के बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद हिल जाती है, और अफराद और माशरे का एक दूसरे से इतमाद उठ जाता है। हालांकि इतमाद बाहमी इंसानी माशरे की तामीर का एक अहम अंसर। नवासे रसूल हजरत हसन बिन अली फरमाते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सीखी है कि उन बातों को छोड़ दो जो शक में डालने वाली हैं, और उन बातों को अपनाओ जो शक से बालातर हैं। इसलिए ये सच्चाई इत्मीनान कल्ब का जरिया है,
اور جھوٹ، شک اور تردد۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہی، میں بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو غور اور تدبر کا تقاضا کرتے ہیں، انسان کی روحانی کیفیت کو اس میں جذب ہونے کا تقاضا کرتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی کی یہ مختصر سی بات ہماری پورے رویہ زندگی کی کتنی مضبوط بنیاد فراہم کر رہی ہے۔ پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان الجھ، اس وقت اگر ہم اٹھا کر دیکھیں من حیث القوم حالت کیا ہے، میں صرف دنیا داروں کی بات نہیں کر رہی، جو دینداروں کی طرف چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم الجھے پڑے ہوئے نا، امت اتنے بڑے بڑے مسئلوں میں الجھی پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہی جائز اور ناجائز کے مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر نواسۂ رسول حضرت حسن بن علی کی اس بات کو ہم اپنے مزاجوں میں بٹھا لیں اور اس کی گہرائی کو سمجھ لیں، ان باتوں کو چھوڑ دو جو شک میں ڈالنے والی ہیں، اور ان باتوں کو اپناؤ جو شک سے بالاتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا نا، یہ قرآن میں بھی دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات، ایک متشابہات۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ہمیشہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن جو علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو ان پر ایمان ہے، ہمارے رب نے یہ فرمایا ہے۔ وہی بات دوسرے انداز میں یہاں کہی گئی کہ جو چیزیں تمہیں شک میں ڈال رہی ہیں اس میں مت پڑو، البتہ جو واضح چیزیں ہیں ان کو دانتوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچائی اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، اور جھوٹ، شک و تردد بہت پیاری جو بات ہے کہ کیسے پتہ چلے سچائی کا، دل کا سکون اور اطمینان نصیب۔ قاضی محمد سلمان منصور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عمل اور علم کی، یعنی سچائی کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ علم اور عمل کی موافقت باہمی، یعنی جو انسان کہہ رہا ہے، علم پڑھ رہا ہے اور عمل سے دکھا رہا ہے، اگر ان دونوں میں مطابقت ہے تو یہ سچائی ہے۔ پھر دوسری قسم وہ بیان کرتے ہیں، تین قسمیں بیان کرتے ہیں۔ دوسری قسم وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو دل میں انسان سوچ رہا ہے وہی بات زبان سے کہے، دل اور زبان کی مطابقت کا نام صدق۔ اور تیسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ چھپے اور اعلانیہ، یعنی جو میں سامنے ہوں، جو میری شخصیت سامنے ہے۔ مجھے اس میں بڑا پیارا ایک جملہ لگا تھا، اصل تقویٰ یہ ہے کہ جو تیرے دل کے خیالات ہیں تو ان کو تھال میں رکھ کر بازار میں پھر، یعنی اتنا تیرے خیالات پاک ہوں اور صاف ستھرے ہوں کہ بھرے بازار ان خیالات کو دنیا کے سامنے لانے میں تجھے کوئی شرم محسوس نہ ہو، یہ تقویٰ ہے۔ تو محمد سلمان منصور اپنی کتاب میں رحمت اللہ عالمین میں جو تیسری تعریف بیان کرتے ہیں سچائی کی، کہ چھپے اور اعلانیہ کے مساوی ہونے کا نام صدق ہے، یعنی جو سب کے سامنے ہوں وہی پیچھے ہوں، جو پیچھے ہوں وہی سب کے سامنے۔ دوکھلا پن شخصیت کا، کردار کا میرے اندر موجود۔ اس کے بعد قرآن کریم اس سچائی کی کتنی تاکید کرتا ہے، صرف اتنی نہیں کرتا کہ سچائی اختیار کرو، جیسے کہ میں نے شروع میں آیت رکھی، ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو، سچوں کی جماعت سے ربط رکھو، ان کی سچائی کے اثر سے۔ کیوں؟ ان کی سچائی کے اثر سے تمہیں بھی سچائی پہ قائم رہنا۔ یہ بات بڑی اہم ہے سامعین، کہ سچ بول دینا کچھ لمحوں میں اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن سچ پہ قائم رہنا اور اس راستے میں آنے والی تکلیفوں کو انگیز کرنا اور کرتے چلے جانا، یہ کوئی ایک دو دن کا یا چند لمحوں کا کام نہیں ہے، ساری زندگی اس سچ کے راستے پہ ڈٹے رہنا۔ اور یہ جب ہی ہوگا جب ہم سچوں کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ جڑ کے اپنے اندر ایمان کی وہ تقویت پائیں گے۔ جیسا کہ سورہ توبہ کا میں نے آپ کے سامنے شروع میں رب العزت کا فرمان رکھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ بات کیا واضح ہوئی؟ سچوں کا ساتھ دینے سے انسان کو خود سچ پہ استقامت، نہیں تو انسان اکیلا بڑا کمزور ہو۔ سفیان بن سلیم تابعی سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا۔ پھر پوچھا کیا بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ جواب دیا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کئی صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ہر خصلت پہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن خیانت کاری اور جھوٹ، میں جب ان الفاظ کو پڑھتی ہوں نا اور اس خوبی کے بارے میں دین اسلام کی ان تاکیدوں کو پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کتنا زندگیوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ بنیادی صفت آپ یہ دیکھیے جس کے بغیر ایمان کا معیار ہی نہیں پورا ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار بار تاکید فرمائی، مومن بخیل ہو سکتا ہے،
مومن ہر خصلت پیدا ہو سکتی ہے لیکن مومن خیانت کار اور جھوٹا نہیں. اور آج اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. شاید دوسروں کی طرف نگاہ اٹھا کے انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ خود احتسابی، ہم بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہیں. کہ کیا واقعی یہ خیانت اور جھوٹ، کیا اس کا اطلاق کہیں ہماری بھی شخصیت کے کسی پہلو پہ، کسی حصے پہ تو نہیں ہو رہا؟ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ کسی بندے کا ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک وہ جھوٹ کو ہر طرح سے نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مذاق اور جھگڑے میں بھی، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں. اور طرح آپ نے حق پر بھی ہے لیکن جھوٹ نہیں. مذاق اور جھگڑا بھی ہو رہا ہے اور حق پر بھی ہے، تب بھی جھوٹ نہیں بولنا. بات کرنی ہے تو سچی ہی کرنی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 باتیں ہیں وہ پکا منافق، اور جس میں ان میں سے ایک بات ہو تو اس میں نفاق ایک نشانی پائی جاتی ہے جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے. جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کوئی قرار کرے تو پورا نہ کرے، اور جب جھگڑے تو حق کے خلاف کرے. ایک ایک صفت ایسی ہے جو پیارے نبی نے فرمائی. زبان نبی کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک قیمتی موتی ہے، ایک ایک قیمتی ہیرا ہے. اس پہ جتنی بات کی جائے، اس پہ جتنا غور کیا جائے، اپنے ہی ایمان کی مضبوطی کے لیے بہتر ہوگا. لیکن ظاہر ہے میرے پاس وقت کی اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن غور کرنے کے لیے اور اس کی روشنی میں اپنی اپنی شخصیتوں کا جائزہ لینے کے لیے یہ الفاظ ہمیں بار بار متوجہ کرتے ہیں. قاضی محمد سلیمان آگے مزید سچائی کی قرآن میں جو مقامات صدق کے بتائے گئے ہیں بہت اہم مقامات ہیں. یعنی میں تو ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ہم نے تو سچائی کو بڑا محدود سمجھ رکھا ہے، لیکن واقعی قرآن اور مطالعہ کرو، چیزوں کو سمجھو اور غور کرو تو اندازہ ہوتا ہے کہ سچائی تو کتنی وسعت میں پھیلا ہوا انسان کی زندگی کا عمل ہے، لیکن ہم نے اس کو کتنا محدود سمجھا ہوا ہے نا. قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمت اللہ عالمین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں صدق کا کئی مقامات پہ ذکر فرمایا گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل میں جو دعا سکھائی گئی تھی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے رب مجھے خوبی کے ساتھ پہنچا، مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جا، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دے جس میں طاقت ہو، سلطانا نصیرا جس میں نصرت. اس دعا میں مدخلا صدق اور مخرجہ صدق کا سوال سکھایا گیا ہے. مدخلا صادق سے مراد بندے کی وہ توجہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی جانب اور احکام الہی کی جانب بندہ جب توجہ کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا تو پھر اس کی ترقیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. ہمارے پیارے نبی کا مدینہ منورہ میں داخلہ جو ہے وہ بھی دراصل اسی مدخلا صدق کا نتیجہ ہے. یعنی ایسی بندے کی اللہ پر توجہ کہ سب کچھ اللہ کے حوالے. ذرا غور تو کریے، ہجرت کا سفر اس قدر طویل ایک موضوع ہے جس پہ ایک الگ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی کو جو دعا سکھائی گئی مدخلا صدق، مجھے نہیں پتا کتنی دفعہ ہم نے ان 2 الفاظوں پہ غور کرا ہوگا، اور شاید کہ یہ الفاظ میں تھوڑا مشکل لگ رہے ہوں، لیکن یہ الفاظ اپنے اندر کتنی رہنمائی دے رہے ہیں. مدخلا صدق و مخرج صدق، یعنی کیا کر اللہ تعالیٰ. مدخلا صدق کیا ہے کہ بندہ اپنی تمام توجہ جو ہے دنیا کے ہر سبب سے بے نیاز ہو کے اپنے رب کی جانب لگا دے. اور مخرجہ صدق کیا ہے؟ بندے کا وہ ارادہ جو ہر خواہش سے منہ موڑ کر اسے اپنے رب کے دامن پر بھروسہ کرنا سکھا دے. یعنی اس بندے کو کوئی خوف، کوئی وسوسہ، کوئی اس کے اندر دنیا کا فائدہ کوئی چیز موجود نہ ہو. اس کو اگر میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں تو بڑا پیارا سا شعر ہے جس کا ایک مصرع اس مخرجہ صدق کی بڑی اچھی وضاحت کرتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محفل تماشا لب بام. یعنی کوئی سوچا نہیں کہ آگ مجھے کیا کر ڈالے گی،
یہ دراصل اپنے رب پر اعتماد کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے، اگر جل بھی گیا تو بھی رب کیا قبول کر لیا جاؤں گا، اور اگر بچا بھی لیا گیا تو رب کے درجے ہی درجے ہیں۔ دراصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ چھوڑنا، وطن سے دوری، تعلقات سے بے تعلقی اور راہ ہجرت کے مشکل مراحل مخرجہ ستین میں داخل ہوتے ہیں۔ 4 الفاظ میں میں نے مخرجہ ستین کی تشریح آپ کے سامنے رکھی، لیکن ان 4 الفاظ کو بیٹھ کے سوچیں، پیارے نبی کو مکے سے کتنی محبت تھی، کس کیفیت میں انہوں نے مکہ چھوڑا تھا، اپنا ہمیشہ کا جو وطن تھا جہاں پہ ان کے آباء و اجداد اور ساری یادیں وابستہ تھیں، اللہ کا گھر تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کی محبت میں وہ چھوڑا۔ ان کے سارے رشتے وہاں پائے جاتے تھے۔ یہ اچھی بہنوں اور معزز سامعین، شاید یہ باتیں کہنے اور سننے کی حد تک بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب عملی زندگی میں انسان ان آزمائشوں سے گزرتا ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی مخرجہ ستین کے مقام پہ ہم اپنے آپ کو لانے میں کامیاب رہے۔ پھر سورہ یونس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ، جو ایمان لے آئے ان کو بشارت سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ یعنی اس آیت میں قدم صدق جو کہا گیا ہے، اس سے مراد وہ نیک اعمال ہیں جو بندہ اپنی دنیا کی زندگی میں رب کی رضا اور رب کے حکم کے مطابق کرتا ہے اور قبر میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ شورى میں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھ۔ یہاں لسان صدق کی دعا فرمائی گئی ہے۔ لسان صدق سے مراد کیا ہے کہ بات تک جو ہے لوگ میرا ذکر اچھے الفاظ میں کریں۔ امام غزالی اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں صدق کی، سچائی کی 6 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ زبان کی سچائی، ارادے کی سچائی، عزم کی سچائی، عزم کو پورا کرنے میں سچائی، عمل میں سچائی، دین کے سارے احکامات کو عملی جامہ پہنانے میں سچائی۔ یہ 6 سچائی کی اقسام ہیں جو امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان فرماتے ہیں۔ اب میں ان کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ زبان کی سچائی سے مراد یہ ہے کہ زبان سے جو بولا جائے وہ سچ بولا جائے اور کوئی حرف سچائی کے خلاف نہ نکلے۔ یہ سچائی کی عام اور مشہور قسم ہے جس کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وعدے کو پورا کرنا اور عہد اور قول و قرار کو نبھانا بھی اسی قسم میں داخل ہے، اور یہ ایمان اور اسلام کی بڑی نشانی ہے۔ اس کے برخلاف ہر قسم کا جھوٹ دل کے نفاق کے ہم معنی۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کے عوض جزا دے اور منافقوں کو سزا دے اگر وہ چاہے۔ کیا بات واضح ہوئی؟ ہر قسم کا جھوٹ جو ہے وہ نفاق ہے۔ آپ کچھ ذہن میں اگر ہم تازہ کریں تو سورہ بقرہ میں شروع کے جو آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اور ایمان والوں کی الگ الگ کیفیات بیان کری ہیں، تو آپ دیکھیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بعض لوگ ایک ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے، وہ ہرگز ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جس کو اللہ نے اور زیادہ بڑھا دی، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا۔ سورہ بقرہ کے شروع کے 2-3 رکوع اٹھا کے دیکھتے ہیں، وہاں پہ اس نفاق کو، اس جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لائے، لیکن جب عمل کا مطالبہ اس دعوے کے مطابق مانگا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ اپنے مفاد کو اہمیت دیتے ہیں نہ کہ اس رب کے احکامات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ جھوٹ کی بیماری، ان نفاق کی بیماری ہے۔ دوسری قسم امام غزالی فرماتے ہیں ارادے کی سچائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سچائی کی جو قسمیں بیان کی ہیں ان میں دوسری قسم نیت اور ارادے کی سچائی ہے۔ اس کا اصل مرکز اخلاص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ انسان کی ساری حرکات اور سکنات کا باعث اور محرک اس کا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. اگر اس میں نفس کا حصہ بھی شامل ہو گیا تو نیت کی سچائی ختم ہو. اس بات کو ہم حدیث کی ان الفاظ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں بتایا گیا کہ 3 آدمیوں سے قیامت والے روز سوال کیا جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کیا کر کے آئے. ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے کارنامے پیش کرے گا مگر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا. حالانکہ ان کے اعمال کی تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ ان کی نیت پہ اعتراف کیا جائے گا کہ اپنے اعمال سے تمہاری نیت اللہ کی رضا نہیں تھی بلکہ اپنے نفس کے خواہش. ان جملوں سے سامعین کو بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ وہ 3 افراد جن کا مقدمہ اللہ کے پیش کیا جائے گا، حافظ قرآن، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اور شہید. اور جب تینوں سے پوچھا جائے گا کہ تو نے مال اور جان اور علم، تو تینوں یہی کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو تیرے لیے کرا. مگر اللہ سے نیتوں کا حال چھپا نہیں رہتا. وہ تینوں جو اپنے اس دعوے پہ مطمئن ہوں گے کہ انہوں نے تو شہادت دی تو اللہ کے لیے دی، انہوں نے تو علم پھیلایا تو اللہ کے لیے کرا، اور انہوں نے تو مال خرچ کرا تو اللہ کے لیے کرا. تو آپ دیکھیے اللہ سے تو نیتوں کا کھوج چھپا نہیں رہتا نا. لہٰذا کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو غلط نہیں کہے گا کہ تم نے پیسہ خرچ نہیں کرا یا تم نے علم نہیں پھیلایا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تیری نیت صحیح نہیں تھی. تیری نیت کیا تھی؟ تو دنیا کی شہرت چاہتا تھا. تیری نیت کیا تھی؟ تو دنیا میں اپنا وقار چاہتا تھا. تیری نیت کیا تھی؟ کہ لوگ تیری واہ کریں. یہ سارے الفاظ دیکھیے، میں اور آپ ہم میں سے کوئی بھی اپنی نیتوں کے بارے میں 100% دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بالکل ہر وقت صحیح حالت میں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی یاد دہانیاں بار بار ہمیں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنے کا موقع دے رہی ہوتی ہیں. تیسری امام غزالی فرماتی ہیں سچائی کی قسم ہے عزم کی سچائی. بعض اوقات ایک انسان کسی عمل سے پہلے اس کا ارادہ کرتا ہے. مثلا وہ دل میں کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا تو میں اپنا سارا مال یا اس کا ایک بڑا حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا، کہ اگر میں اللہ کے راستے میں دشمن کے سامنے گیا تو میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑوں گا، یا اگر اللہ نے مجھے حکومت فرمائی تو میں عدل کروں گا اور کسی پہ ظلم کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ عزم کبھی پوری طرح پکا ہوتا ہے، اس کو سچا عزم کہتے ہیں. جبکہ بعض اوقات اس میں کسی طرح کی کمزوری آ جاتی ہے جو کہ سچے عزم کے خلاف ہے. چنانچہ اس معاملے میں عزم کی سچائی سے مراد کا کمال ہوتا ہے. یعنی اس کو اگر ہم تھوڑا سا عزم کی سچائی کو حضرت عمر کے اس قول سے سمجھنے کی کوشش کریں جو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میں آگے اور میری گردن اڑا دی جائے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایک ایسی قوم کا امیر بنا دیا جاؤں جس میں ابو بکر موجود ہوں. چنانچہ انہوں نے اپنے دل میں ایسا پکا عزم کیا کہ حضرت ابو بکر کی موجودگی میں امارت قبول نہیں کرے. یہ کیا ہے؟ عزم کی سچائی کا. اور عزم کی کمزوری کیا ہوئی؟ ارادہ کرا، وہ بھی ظاہر ہے جو عزم کی کمزوری ہوئی وہ بھی جھوٹ کی طرف لے جائے گی. امام غزالی صدق کی چوتھی قسم عزم کو پورا کرنا کہتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایک شخص فی الحقیقت عزم تو کر لیتا ہے اور اس کا ارادہ بھی پکا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت کوئی مشقت نہیں ہوتی. مگر جب معاملہ حقیقت کا روپ دھارتا ہے اور دوسری طرف انسانی خواہشات بھی جوش مارنا شروع کرتی ہیں تو عزم ٹوٹ جاتا ہے، خواہشات غالب آتی ہیں اور عزم کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ چیز بھی سچائی کے خلاف. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں فرمایا مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. ان میں کچھ تو اپنی باری پوری کر چکے اور کچھ اپنی باری کے منتظر ہیں، مگر انہوں نے اپنا عزم تبدیل نہیں کیا. بالکل اگر ہم غور کریں تو 100% سچائی ہے نا. ہم بھی اللہ کی کتاب سنتے ہیں، دین کے تقاضے پڑھتے ہیں، امت مسلمہ کی مخدوش حالت دیکھتے ہیں، جوش آتا ہے ایسے کر لیں ایسے کر لیں وہ کر لیں وہ کر لیں. لیکن جب اس راستے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو جنت کا راستہ جو قربانیاں اور محنتیں مانگتا ہے ان سے گھبرا کے اگر اور مگر کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ بھی دراصل کیا ہے؟ بہت پیاری آیت ہے. مومنوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی باری کے منتظر ہیں.
اللہ کرے کہ میں اور آپ انہیں خوش نصیبوں میں ہوں جو اپنی باریوں کے منتظر ہیں، نہ کہ وقت اور حالات کے جبر دیکھ کر خدا نہ کرے کہیں سمجھوتوں کے راستوں پہ چل پڑے۔ پانچواں، امام غزالی فرماتی ہیں عمل کی سچائی ہے۔ سچائی کی پانچویں قسم اعمال کی سچائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ اس کے ظاہری اعمال اس کی کسی ایسے باطنی چیز پر امر پہ دلالت نہ کریں جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ یعنی اس میں کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ظاہراً تو ایک چیز دکھا رہے ہیں، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ تو بڑے خشوع اور خضوع سے رو رہے ہیں، کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، اور دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت ہی دل سوزی، لیکن دل آپ کا کہیں اور ہی اٹکا ہوا ہے۔ یہ اگر معاملہ ہوگا، یہ بھی دراصل کیا ہوگا، یہ عمل کی سچائی یہ ہوگی کہ جو آپ کے ظاہر سے نظر آ رہا ہے وہی آپ کا دل بھی اس میں شامل ہے۔ اور چھٹا اور آخری سچائی کا مقام جو امام غزالی فرماتی ہیں، تو سچائی کا سب سے اعلیٰ اور معزز درجہ ہے وہ مقامات دین میں سچائی ہے۔ مقامات دین میں سچائی سے مقصد کیا ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ کسی شک میں مبتلا نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی در حقیقت سچے ہیں۔ یعنی سچائی کی اعلیٰ ترین قسم کیا ہے کہ جو ہمارا اپنے رب سے ایمان کے ذریعے ایک معاہدہ ہوا ہے کہ مومنوں سے اللہ نے جنت کے بدلے ان کے جان اور مال خریدے ہیں، تو سچائی کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے، کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے، کامیابی ہوگی نہیں ہوگی، لوگ قبول کریں گے نہیں کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا، ان کو تو صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے کہ ان کا اپنے رب سے معاہدہ ہے۔ حضرت ابو ذر سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، یہ ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی نا سورہ حجرات کی۔ سوال کرنے والے نے کہا میں نے آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ غور کرا آپ نے ایمان کی وضاحت کیا کی گئی ہے؟ ایمان کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ سچے مومن تو اصل میں ہیں ہی وہی کہ جو اپنے رب سے جان اور مال کا وعدہ کر چکے ہیں، وہ اپنے اس وعدے کو کیسے بھی حال ہو، کیسے بھی ماحول ہو، لیکن وہ اپنے وعدے کو پورا کسی شک میں مبتلا نہیں ہو، کوئی اگر مگر نہیں ہو، اپنے رب پر یقین کی بنیاد پہ وہ کیا کریں، اپنے جان اور مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جدوجہد میں لگا۔ کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی، نتیجہ کیا ملتا ہے، قبولیت ہوتی ہے نہیں ہوتی، ان کی کامیابی ان کے اپنی محنت میں اپنی جدوجہد میں پوشیدہ ہے، نہ کہ نتیجے میں۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے سچائی کے انعامات بتائے ہیں، اب ہم اپنی گفتگو کے چونکہ آخری حصے میں آ رہے ہیں، اس آخری حصے میں اس بہترین صفت کے انعامات کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بیان کرا ہے کلام پاک میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات سمیٹوں گی کہ جب اتنی بڑی صفت بتائی گئی ہے تو یقیناً اس کا انعام بھی بہت بڑا ہوگا۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، طویل آیت ہے۔ بے شک اسلام مومن مرد اور مومن عورتیں، مسلم مرد اور مسلم عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، سچ صادقین والصادقات، آپ غور کریے، اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ تعریف بیان کری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کن کا انعام موجود ہے۔ اللہ نے ان کے لیے بڑا مغفرت، والصادقین والصادقات، جنس کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقام نہیں رکھتی، صفات اتنی اہم ہے، عورتیں ہوں کہ مرد ہوں، مطلوب کیا ہے، وہ صرف روز قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سورہ مائدہ میں، یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع پہنچائے گی، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ کی نعمتوں سے شاداں اور فرحاں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شمار مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سچائی کے نمات کا تذکرہ کرا ہے، جس میں سے صرف ایک دو مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر ہم قرآن کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس طرح ڈوب کے پڑھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں کیا کیا صفات بتائی ہیں ایمان لانے والوں کی، تو اچھی بہنوں ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سچائی کی صرف اس میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں سچوں کا ساتھ دینے کا جو حکم آیا ہے وہ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ یہ تینوں حضرات پیارے نبی کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے رہ گئے تھے۔ اس موقع پہ پیارے نبی کی طرف سے شرکت کا تاکیدی حکم تھا، اس لیے سارے صحابہ نے اس میں پورے جوش اور جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ کیونکہ یہ غزوہ ایسے موسم میں پیش آیا تھا کہ موسم سخت گرمی کا تھا اور سفر بھی لمبا تھا، جبکہ دشمن زیادہ طاقتور تھا، اس لیے منافقین کی اکثریت اس موقع سے غائب تھی، مگر یہ تین صحابہ بھی کسی وجہ سے رہ گئے تھے۔ باقی منافقین نے تو پیارے نبی کو جھوٹے عذرات پیش کر کے جان چھڑا لی، مگر یہ تینوں چونکہ مخلص صحابہ تھے اس لیے انہوں نے جھوٹے عذرات کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اپنی کوتاہی کا کھل کر اعتراف کرا۔ ان کا پورا واقعہ بڑا دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ میں اس کے کچھ حصے جو بخاری شریف میں بیان کیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو مجھے فکر لاحق ہوئی اور جھوٹے بہانے سوچنے لگا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ کل آپ کے غضب سے کیسے نکل سکوں گا۔ میں نے اس حوالے سے اپنے گھر میں ہر صاحب الرائے سے مدد لی۔ پھر جب معلوم ہوا کہ پیارے نبی پہنچنے ہی والے ہیں تو جھوٹے بہانوں کا خیال میرے دل سے صاف ہو گیا اور میں جان گیا کہ ایسے کسی بہانے سے میں نہیں چھوٹ سکوں گا جس میں جھوٹ کا شائبہ ہوگا۔ اس طرح میں نے سچ بتانے کے لیے اپنے خیالات کو سمیٹا۔ آخر کار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پیارے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں چلے جاتے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر آنے جانے والے لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ اس مرتبہ جب آپ نے اس طرح کیا تو پیچھے رہ جانے والے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ وہ اپنے اپنے عذرات پیش کرتے رہے اور قسمیں کھا کھا کے اپنی بات کا یقین دلاتے رہے۔ یہ کوئی 80 افراد ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذرات قبول کر لیے، ان کے ساتھ بیعت کی، نیز ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ان کی پوشیدہ حالت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بھی آیا، سلام کیا۔ پیارے نبی مسکرائے، مگر آپ کی مسکراہٹ میں غصے کی آمیزش تھی۔ پھر مجھے کہا آ جاؤ۔ میں چلتے ہوئے آپ کے پاس آ گیا، پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ کیا تم نے اپنی جان اللہ کے ہاتھ فروخت نہیں کی تھی؟ میں نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر میں آپ کے بجائے کسی دنیا دار امیر کے سامنے ہوتا تو میں سمجھتا کہ کوئی عذر پیش کر کے میں اس کے غضب سے بچ جاؤں گا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی اچھی صلاحیت دی ہے۔ لیکن خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آج اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں اور آپ راضی ہو بھی جائیں تو کیا معلوم اللہ تعالیٰ آپ کو میری حالت سے آگاہ کر کے مجھ پہ غصہ دلا دے، اور اگر سچ بات کہوں جس پر آپ مجھ پر غصے ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور اور اتنا مالدار اس سے پہلے کبھی نہ تھا جتنا اس موقع پہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے سچ کہا۔ تو فرمایا چلو اٹھو، تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ جب میں وہاں سے اٹھا بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے آئے اور انہوں نے مجھے کہا خدا کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ تم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو۔ اب تم سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ پیارے نبی کے سامنے کوئی عذر ہی پیش کر دیتے جیسا کہ دوسرے لوگوں نے عذرات پیش کیے۔ تیرے گناہ کے مقابلے میں
تیرے لیے یہ کیا کم تھا کہ پیارے نبی تمہارے لیے دعائیں مغفرت فرما دیتے؟ وہ مسلسل مجھے اس بات پہ سخت ملامت کر رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ واپس جا کر اپنی سابقہ بات سے مکر جاؤں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس طرح کا معاملہ کسی اور کو بھی پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، 2 آدمی اور بھی ہیں جنہوں نے تمہاری طرح کی بات کی ہے، اور ان کو بھی وہی جواب ملا ہے جو تمہیں ملا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک مرارہ بن ربیع العمری اور دوسرا ہلال بن امیہ۔ انہوں نے مجھے 2 نیک لوگوں کے نام بتائے جو غزوہ بدر میں بھی شریک رہے تھے، اور دونوں نمونے کے لوگ۔ میں نے جب یہ نام سنے تو چل پڑا کہ اب کوئی پرواہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے باتیں کرنے سے روکا۔ یہ حکم باقی رہ جانے والوں میں سے صرف ہم تینوں کے لیے تھا۔ لوگوں نے ہم سے اجتناب برتنا شروع کیا، وہ ہمارے لیے بالکل بدل گئے، یہاں تک کہ مجھے زمین اجنبی لگنے لگی، جیسے وہ پہلے والی زمین نہ تھی جس کو میں جانتا تھا۔ ہم 50 دن تک ایک حالت میں رہے، میرے ساتھی تو ہمت ہار چکے تھے اور گھر بیٹھ کے روتے رہے۔ میں ان کے مقابلے میں نوجوان تھا اور برداشت والا بھی تھا، چنانچہ میں گھر سے نکلتا، نماز میں عام لوگوں کے ساتھ شریک ہوتا، بازاروں میں گھومتا پھرتا، لیکن کوئی میرے ساتھ بات نہ کرتا۔ نماز کے بعد میں پیارے نبی کے پاس جا کے آپ کو سلام کرتا۔ میں دل ہی دل میں کہتا تھا کہ پتہ نہیں سلام کے جواب میں پیارے نبی کے لبوں کو حرکت ہوئی یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھتا اور کنکھیوں سے آپ کی طرف دیکھتا۔ جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا آپ منہ پھیر لیتے۔ اس کے بعد 10 دن مزید گزر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو ہمارے ساتھ گفتگو سے روکے گئے 50 راتیں مکمل ہو گئیں۔ 50ویں دن صبح نماز فجر کے بعد میں اپنے کمرے کی چھت پہ بیٹھا تھا۔ اس وقت میری وہی حالت ہو رہی تھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ہمارے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ میں نے ایک چیخنے والے کی آواز سنی جو پہاڑی پہ چڑھ کر اونچی آواز سے پکار رہا تھا، اے کعب بن مالک مبارک۔ کہتے ہیں میں سجدے میں گر پڑا کیونکہ میں سمجھ گیا کہ آسانی ہو گئی۔ پیارے نبی نے نماز فجر کے وقت اللہ کی طرف سے ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ لوگ ہمیں خوشخبری سنانے کے لیے دوڑ پڑے تھے۔ میرے ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری دینے والے گئے تھے۔ میری طرف ایک شخص نے گھوڑا بھی دوڑایا، مگر بنو اسلم کا ایک آدمی پیدل دوڑ رہا تھا۔ اس نے پہاڑی پہ چڑھ کے چیخ لگائی اور اس کی آواز گھوڑے کی رفتار سے تیز تھی۔ چنانچہ جب آواز دینے والا میرے پاس آیا تو میں نے اپنے کپڑے اسے دے کے خوشخبری کے طور پہ اس کو پہنا دیے۔ خدا کی قسم اس دن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہ تھا اور میں نے کسی اور سے کپڑے ادھار لیے اور یہ پہن لیا۔ میں اس واقعے سے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں سے پوچھوں، پڑھا تو کئی دفعہ ہوگا یہ واقعہ، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ واقعہ کیا سمجھا رہا ہے کہ کفر اور اسلام کی کشمکش کا جو واقعہ ہے اس میں کوتاہی تو بڑی دور کی بات ہے، تھوڑی سی سستی بھی کس قدر اللہ تعالیٰ کی یہاں قابل گرفت ہو سکتی ہے کہ عمر بھر کی عبادتیں ضائع ہو۔ معزز سامعین محسوس کریے اس واقعے کو، یہ صرف 3 افراد کا واقعہ نہیں ہے، یہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ کفر اور اسلام کی جدوجہد میں باوجود استطاعت رکھنے کے کوتاہی دکھانا تو بڑی دور کی بات ہے، سستی بھی دکھانا انسان کی ساری عبادتوں کو ضائع کرنے کا۔ یہ سورہ توبہ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے پڑھی ہوگی ہلا دینے والے مضامین ہیں کہ ساری عبادت گزاریاں، ساری دینداریاں اللہ کے خطرے میں پڑ جاتی ہیں اگر یہ دین کی سچائی یعنی اللہ کے دین کی جدوجہد میں انسان اپنا حصہ ڈالنے میں اگر اور مگر کا شکار ہے یا کاہلی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ منافقوں کے عذرات سن لیے جاتے ہیں، لیکن سچے مومنین جو ہیں ان کے معاملے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تمہارا فیصلہ اللہ۔ آج ہم اٹھا کر دیکھیں سورہ نور میں جب یہ پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں سورہ نور اٹھاؤ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سچے مومن ہیں وہ تو کبھی تمہارے سامنے عذرات رکھیں گے ہی نہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ تمہارے سامنے عذرات رکھیں تم ان کے عذر قبول کر لو مگر ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو عذر وہ رکھ رہے ہیں آیا واقعی وہ عذر شرعی ہے؟ اقامت دین کی جدوجہد جیسا جو عظیم خدمت اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا ہے، توفیق دے رہا ہے،
کیا واقعی وہ عذر اپنی نوعیت میں اتنا اہم ہے کہ وہ اللہ کیا قبول کر لیا جائے؟ اسی لیے جو سورہ نور میں کہا نا کہ تم ان کے عذر قبول کر لیا کرو مگر ان کے حق میں دعائیں مغفرت کیا کرو، یعنی اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگو کہ یہ اپنے جن عذرات کو عذرات سمجھ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذر حقیقی نہ ہو اور وہ کسی اور فتنے میں شکار ہو جائیں۔ فتنہ کیا؟ مجبوریاں، بے بسیاں اور 10 طرح کے عذرات کہ ہم اجازتوں کے مسئلے اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل موجود ہوتے ہیں نا، میں سب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی، لیکن سمجھانا کیا مقصود ہے کہ جو منافق تھے وہ تو قسمیں کھا کھا کے اپنے عذرات دے رہے تھے اور پیارے نبی نے ان کے عذرات قبول کر لیے، اور جو سچے مومن تھے ان کی گرفت کتنی سخت کی گئی۔ آج اگر ہم یہ معاملہ دیکھ لیں تو بالکل ہی معاملہ پلٹ کے نکل آتا ہے۔ پھر ایک اور بات کہ جن لوگوں سے قطع تعلق کرنے کو کہا، اس پورے معاشرے کی فضا ایسی تھی کہ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ چلو ان صحابیوں کے ساتھ کسی نے اس کو مذاق کا موقع بنایا ہو یا کچھ بھی، بلکہ وہ پورا ماحول جو تھا وہ ان لوگوں سے محبت کرتا تھا۔ اطاعت کری اس نے، لیکن اس اطاعت میں معاملہ کیا تھا؟ باہمی خیر خواہی کا۔ پھر دیکھیے یہ جو 3 اصحاب تھے، ان میں سے 2 اصحاب تو غزوہ بدر کے صحابی تھے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلا غزوہ تھا، پہلے اتنے مشکل مرحلوں میں ساتھ دے چکے تھے، بس اس موقع پہ ذرا سی کمزوری دکھا دی تھی۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ عرصہ دراز کی دینی خدمات کی ضائع ہو سکتی ہیں اگر کسی ایک خاص موقع پہ جب کفر اور اسلام کی شدید کشمکش اور اس میں انسان کو تاہی کر جائے یہ سستی دکھا۔ میں آتی ہوں واپس واقعے کی طرف۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا، راستے میں لوگ گروہ در گروہ مجھے ملتے رہے اور مجھے قبولیت کی توبہ کی مبارکباد دیتے گئے۔ لوگ مجھے کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت توبہ تمہیں مبارک ہو۔ مسجد میں داخل ہوا تو پیارے نبی تشریف فرما تھے، آپ کے ارد دوسرے لوگ بھی بیٹھے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ اٹھے، بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے، مصافحہ کر کے مجھے مبارکباد دی۔ کہتے ہیں جب میں نے پیارے نبی کو سلام کیا تو آپ نے خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ مجھے کہا، پیدائش کے دن سے لے کے آج تک تمہیں زندگی کا بہترین دن مبارک۔ اور کرا آپ نے غلطی کے بعد معافی اور اللہ کی قبولیت کس درجے پہ لے جاتی ہے۔ حضرت صاحب فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ سے کہا کہ معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پیارے نبی جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور سے ایک روشنی پھوٹتی تھی، گویا کہ یہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ ہمیں اس کا صاف احساس ہوتا تھا۔ میں جب آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا اللہ کے پیارے نبی میری توبہ قبول ہوئی ہے، تو میں اس خوشی میں اپنا سارا مال سے دستبردار ہو جانا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھو کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا پھر میں اپنا خیبر والا حصہ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ محسوس کیا آپ نے؟ اللہ نے توبہ، یعنی آپ کی غور کریے، میں سورہ نور پڑھتی ہوں نا، حضرت عائشہ کی برات کی جب وحی اتری تھی، حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میری طرف سے بولے نا، یعنی اتنا بڑا مقام۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے وہ افراد جن سے غلطی ہو گئی تھی لیکن جنہوں نے اخلاص کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کری، آسمانوں سے ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا کہ اب تو ہماری توبہ قبول ہو گئی، لاؤ ہم اس کی خوشی میں کوئی ایک جشن منا لیں، کوئی دعوت دے دیں۔ نہیں، کیا کہا پیارے نبی میں اپنے اس سارے مال سے دستبردار ہوتا ہوں جو اس راستے میں میری رکاوٹ بنا۔ یہ ہوتی ہے اچھی بہنوں اور معزز سامعین صراط الذین انعمت علیہم والوں کا کردار۔ ہم سب صبح شام صراط الذین انعمت علیہم مانگتے ہیں اور قرآن کے صفات صراط الذین انعمت علیہم کے واقعات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی کتاب کہتی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها۔ لوگوں تم لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ پڑھتے ہو، یاد کرتے ہو، سنتے ہو، سناتے ہو، درس دیتے ہو، ڈگریاں حاصل کرتے ہو، ریسرچ کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، نہیں کرتے تو غور نہیں کرتے کہ صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم کا کردار اللہ کی کتاب کیا بتا۔ پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سچ کی وجہ سے مجھے نجات دی ہے۔ دیکھیے بات کہاں پہ آ کے ختم ہوئی؟ سچ۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کی وجہ سے مجھے نجات دی ہے، تو میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اب میں اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ خدا کی قسم
جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کی، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر سچ بولنے میں اتنی اچھی آزمائش کی ہو جتنی مجھ پر. اور جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، اس کے بعد سے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی مجھے اس سے بچا لے. اس سے معلوم ہوا کہ سچائی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹوں گی کہ جو سچ کے بارے میں ہم نے واقعہ پڑھا، جو سچ کی اہمیت کے بارے میں ہم نے اپنے ایمان کو تازہ کرا، جو سچ کی وسعت کے بارے میں ہم نے اپنے علم کو جلا دی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچ بولنے، اس سچ پہ چلنے اور سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچ کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.